एपिसोड 358। मुझे हैरत हो रही थी कि इस दूर अफ्तादा इलाके का ये शख्स एज़र रसानी का तरीका तो खूब जानता है। ऐसा शख्स मामूली नहीं हो सकता। मेरे दोनों पैर सख्त तकलीफ में थे। ऐसा लग रहा था कि दरमियान से पैर अलग हो जाएंगे। मैंने तकलीफ पर काबू पाने के लिए पैरों को करीब करना चाहा। उसके लिए झटका देना ज़रूरी था, मगर पहली कोशिश में दर्द की एक तेज़ लहर उठी और मेरा सारा वजन कलाई पर आ गया। रस्सी की जकड़ कलाई पर मजीद सख्त हो गई थी। ऐसा लगा जैसे रस्सी गोश्त में उतरने लगी हो। तकलीफ की शिद्दत से मैं दोबारा पहली पोजीशन में आना चाहता था, लेकिन अब यह नामुमकिन हो चुका था। मैं अजीब अंदाज में झूल रहा था। उस तकलीफ से गुजरते हुए मैं ये भी सोच रहा था कि इमदाद शाह मामूली आदमी नहीं है, ट्रेंड बंदा लग रहा है। काश मैं अपने साथियों को एक साथ ना भेजता तो वो लोग अपनी कोशिश कर लेते। अजियत से बचने के लिए मैं मुसलसल इधर उधर की सोच रहा था, लेकिन तकलीफ किसी तौर कम नहीं हो रही थी। इस तकलीफ से बचने का एक ही तरीका था। मैंने आखिरी कोशिश की ठान ली और फिर मैंने उसे आवाज़ दी, इमदाद शाह। आवाज़ की गूंज ख़त्म भी ना हुई थी कि वो सब एक साथ अंदर आए। क्या बात है, अकल ठिकाने आ गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब बता दूंगा, पहले मुझे खोलो। ये हुई ना बात। अक्लमंद अहमद खुद को अक्लमंद समझकर अकड़ दिखाता है, जिसका नतीजा हमेशा नुकसान का बायस बनता है। तुमने अक्लमंद होने का सबूत दिया है, वरना मार खाते रहते, अजियत सहते रहते, और फिर एक वो वक्त भी आ जाता कि तुम बोलने पर मजबूर हो जाते, लेकिन तब तक तुम टूट फूट का बुरी तरह शिकार हो चुके होते। फिर वो अपने साथी की तरफ मुड़कर बोला, इसे होली क्रॉस से उतार दो। मेरी हालत को होली क्रॉस यानी सलीब से तशबीह देने वाला कोई आम बंदा नहीं हो सकता। अब मुझे 100% यकीन हो चुका था कि ये वो नहीं है जो नजर आ रहा है, खासुल खास बंदा है। टैक्सी चलाने वाला बंदा होली क्रॉस नहीं बोल सकता। यह तशबीह ऐसा ही बंदा दे सकता है जो पढ़े लिखे लोगों या गैर मुल्कियों के साथ ताल्लुकात रखता हो। ये बात सही है कि उस निराले तशद्दुद ने मुझे अजियत में मुब्तला कर रखा था, लेकिन अभी मुझ में इतनी जान जरूर थी कि मैं अकेले उन सबका मुकाबला कर सकता। मैं सोचो के समंदर में गर्क था कि इमदाद शाह की आवाज़ आई। वो अपने साथी से कह रहा था, अबे इतनी देर, जल्दी कर, इसे खोल, वरना लूला लंगड़ा हो जाएगा। उसके साथी ने पहले मेरे दोनों पैरों की रस्सी ढीली की और फिर हाथों को आज़ाद किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, लेकिन अभी तक हाथ पैरों पर रस्सी की चुभन महसूस हो रही थी। पैरों और हाथों में अकड़न भी बाकी थी। शायद उसकी वजह यह हो कि मैं दिमागी तौर पर अभी तक बंधन से आज़ाद नहीं हुआ था। जिल्द पर रस्सी का लमस बाकी था। रगों में पूरी तरह खून की रवानी जारी नहीं हो पाई थी। मैंने इसलिए हाथ पैरों को झटक कर खून की रवानी दुरुस्त की और फिर कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तुम कौन हो? किस एजेंसी से ताल्लुक़ है तुम्हारा? यकीन करो, मेरा ताल्लुक़ किसी एजेंसी से नहीं है, लेकिन इतना समझ चुका हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक़ ज़रूर गैर मुल्की एजेंसी से है। ये कहते ही मैंने उसके साथी को गिरेबान से पकड़ा और उस पर उछाल दिया। ये वार यकायक हुआ था। शायद उसे भी उम्मीद ना हो कि मैं जो उसकी मार खा खा कर अधमुआ हो चुका था, इतनी जल्दी पहल कर दूंगा। इससे पहले कि वो समझता, मैंने तीसरे साथी को गर्दन से पकड़ा और उसे भी इमदाद शाह पर उछाल दिया। वो तीनों भी उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि मैंने उन पर छलांग लगा दी और बूट समेत इमदाद शाह के सीने पर कूदा। वो दोबारा चित हो गया। मैंने उसी पर बस नहीं की, मशीनी अंदाज में उन दोनों साथियों पर ठोकरें मारने लगा। जिस तरह से पिस्टन आगे पीछे होता है, इसी तरह से मेरी लात आगे पीछे हो रही थी। हर चोट पर उनकी करह गूंज थी। दरमियान में मैं इमदाद शाह को भी एक आध ठोकर लगा देता। मेरे अंदर बिजली सी भर गई थी और मैं मशीनी अंदाज में लात और घूंसे का इस्तेमाल कर रहा था। कुछ ही देर में वो तीनों अंटागफील हो गए। उनके नाक मुंह से खून जारी हो चुका था। उनमें से कौन जिंदा है, कौन मर गया, ये देखने का वक्त नहीं था, लेकिन एक बंदा था जो इतनी मार खाने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ था, और वो था इमदाद शाह। गो कि वो भी जख्मी था। उसके मुंह का भुरता बन चुका था, लेकिन उसमें बड़ी जान थी। उसने कई बार मदाफियत की थी, कई बार मेरी लात को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अगर वो कामयाब हो जाता तो शायद उस वक्त मैं भी उन्हीं की तरह पड़ा होता। मैंने पूरी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल की। वो 2 आदमियों के नीचे था। ये सब कुछ 10-12 मिनट में हुआ था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जिसके हाथ पैर इतनी देर तक जकड़े रहे हैं, वो इस तरह हमला कर देगा। उसने अब तक सिर्फ आम लोगों को देखा और उनका सामना किया होगा जो मरना मारना जानते होंगे, लेकिन मेरी तरह अजियत सहकर कुंदन बन जाने वाले से पहली बार उसका वास्ता पड़ा होगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी जानिब खींच लिया। वो बड़ी आसानी से बाहर आ गया, लेकिन अगले पल मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके बारे में गलत अंदाज़ा लगाया था। उसने खुद को फुर्ती से संभाला और बाम मछली की तरह मेरे हाथों से फिसल गया। वो फर्श पर फिसलता हुआ दीवार तक चला गया और नहायत तेज़ी से खड़ा हो गया। उसकी चुस्ती और चालाकी ने मुझे मुतासर किया, मगर यह वक्त उन बातों पर गौर करने का नहीं था। उसने खड़े होते हवा में उछाल भरी। तीर की तरह हवा में तैरता हुआ मेरी तरफ आया, मगर मैं होशियार था। लम्हे भर में मैंने फैसला किया, और जैसे उसने आधा फासला तय किया, मैंने अपनी जगह छोड़ दी। वो उड़ता हुआ दूसरी जानिब की दीवार से टकराया और वहीं धप से गिर गया। अभी मैं उसकी तरफ बढ़ता कि उसने खुद को संभाल लिया। वो स्प्रिंग की तरह उछला। अगर मैंने खुद को दरमियान में ना रोका होता तो उसके शिकंजे में आ जाता। मुझे रुकते देखकर वो भी रुक गया। उसके मुजाहरे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उसने अपने जिस्म पर बहुत मेहनत की है। वो अपने जिस्म पर पूरी तरह काबू कर सकता था। मैं जान चुका था कि वो जिम्नास्टिक में भी दखल रखता है, तभी तो वो इतनी आसानी से जिस्म को मोड़ लेता है।
یقیناً وہ جوڈو کراٹے بھی جانتا ہوگا، لیکن ابھی تک اس نے ایسا کوئی وار نہیں کیا تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ کراٹے کا ماہر ہے۔ وہ فلائنگ کک پر کک تو چلا رہا تھا، لیکن عام سے انداز میں۔ اس کے لڑنے کی تکنیکوں میں باریکی سے جانچ رہا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے فلائنگ کک چلائی، میں نے سر کو 70 کے زاویے سے موڑا اور کچھ آگے سرک کر گھونسا چلا دیا۔ میرا نشانہ ایسی جگہ تھا کہ وہ پہلے ہی وار پر چوکڑیاں بھول گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ران کے درمیان چوٹ کی جگہ پر رکھ کر دوہرا ہو گیا۔ تکلیف اس کے چہرے سے حویدہ تھی۔ اس نے جس طرح مجھے ایزا پہنچائی تھی، اس کے مقابلے میں ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف پہلا ہاتھ دکھایا تھا۔ وہ کرا رہا تھا کہ میں نے اس کے سر پر ایک ہاتھ اور مارا۔ یہ کھڑی ہتھیلی کا وار تھا، اس کا دماغ تک ہل گیا ہوگا۔ پھر میں نے اسے مسلسل ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ میرے پیروں میں بھاری بوٹ تھے، اس بوٹ کی مار بھی زبردست تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم پر زخموں کا گلشن کھل اٹھا۔ ہر زخم سے خون رس رہا تھا، زمین پر بھی جا بجا خون کے دھبے نظر آنے لگے۔ وہ بے جان مجسمے کی طرح ادھر سے ادھر لڑک رہا تھا، جیسے اس میں مدافعت کی ذرا بھی قوت نہ ہو۔ کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ یہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ میں نے خود کو روک لیا اور جھک کر سانس کی آمد و شد کی جانچ کی۔ سانس چل رہی تھی، لیکن ہوش اس سے روٹ چکا تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں نے اس کے باقی ساتھیوں پر نظر ڈالی۔ وہ سب بھی بے ہوشی کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے۔ میں نے اس رسی کو کھولا جس سے مجھے باندھا گیا تھا، پھر اسی رسی سے میں نے ان سب کے ہاتھ اور پیر باندھے، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ ہاتھ پیچھے کی طرف ہو اور بندھن زیادہ سخت نہ ہو، وہ اسے آسانی سے کھول بھی نہ سکے اور انہیں زیادہ تکلیف بھی نہ ہو۔ اس کام سے فرصت پا کر میں نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ پہلے برابر والے کمرے میں جھانکا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس خالی کمرے کا دروازہ بند کر کے دوسرے کمرے کے دروازے کو ہاتھ سے دباؤ ڈال کر کھولا۔ اس کمرے کے منظر کو دیکھتے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس لیے کہ اس کمرے میں ایک لائن سے صغیر، جیدہ اور اللہ ڈھینو بندھے پڑے تھے۔ وہ سب فرش پر اس طرح لڑکے تھے جیسے چاولوں کی بوریاں پڑی ہوں۔ ان کے ہاتھ اور پیر باندھ کر گول گٹھری کی شکل دی گئی تھی، منہ میں کپڑے ٹھوسے ہوئے تھے اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں بندھن سے آزاد کرایا اور پھر آنکھوں کی پٹی کھولی۔ صغیر آزاد ہوتے ہی باضابطہ رونے لگا۔ میں نے اسے چپ کروایا اور پھر پوچھا کہ ریاست خان کو کہاں رکھا گیا ہے، کچھ اندازہ ہے کیا؟ ریاست خان کو بہت مارا، اس کی چیخیں سن کر میں دہلتا رہا تھا، کسی طرح مجھے بھی پیٹا جائے گا۔ فکر مت کرو، اب اس کی پٹائی کا باب کھلنے والا ہے۔ پہلے تو میں اپنی پٹائی کا روزامچہ کھولوں گا، پھر ریاست خان کا۔ ایک ایک تماچے کا اسے حساب دینا ہوگا۔ تم سب کے جسموں پر جتنی چوٹیں ہیں اسے 5 سے ضرب دے کر انہیں ماروں گا۔ ہاں صاحب جی، اسے مارنا، اتنا مارنا کہ پھر وہ کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ بہت ظالم ہے وہ۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اب تم لوگ تیار ہو جاؤ، میں نے ان سب کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے۔ پہلے میں ریاست کو ڈھونڈ لوں، پھر ان سے حساب کتاب لیتا ہوں۔ پھر میں نے اس کمرے کے برابر والے کمرے میں جھانکا، وہ بھی خالی تھا۔ اس کے برابر والا کمرہ بھی خالی تھا۔ تبھی میری نظر کھلے ہوئے دروازے سے باہر گئی اور میں ادھر بڑھتا چلا گیا۔ دروازے سے نکلتے ہی میں نے خود کو آنگن میں پایا۔ خوب بڑا سا آنگن تھا۔ اس آنگن میں ایک چھدرا سا درخت تھا۔ اس درخت کی ایک ڈال سے ریاست خان کو الٹا لٹکایا گیا تھا۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وہاں کوئی ایسا ہتھیار یا اوزار نہیں تھا جس سے میں رسی کو کاٹ سکتا، اس لیے پیڑ پر چڑھنا پڑا۔ رسی کھول کر میں نے ریاست کو نیچے اتارا۔ وہ بے ہوش تھا۔ میں اسے اٹھا کر اندر لایا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس پر بے تحاشا تشدد کیا گیا ہے۔ اس کو لٹانے کے بعد میں نے صغیر سے کہا، اس کے زخموں پر مرہم لگاؤ۔ مرہم کہاں سے لاؤں؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ میں نے اس کمرے سے نکلتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا لیا تھا۔ اس بیگ سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور مرہم کی ٹیوب اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے مرہم نکالا اور اس کے زخموں پر لگانے لگا۔ میں نے اپنے بیگ کی دوبارہ تلاشی لی کہ کچھ غائب تو نہیں ہے، لیکن سب کچھ جوں کا تو موجود تھا۔ اس کی تلاشی تو لی گئی تھی، جس کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا، کیونکہ شیونگ کٹ کا سامان میں بیگ کے سائڈ پاکٹ میں رکھتا ہوں، جو اس وقت اپر سائڈ پاکٹ میں نظر آ رہا تھا، یعنی کسی نے نکالا تھا اور تمام چیزوں کو اسی طرح دوبارہ رکھ دیا تھا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ واکی ٹاکی نہیں تھا، سفیر کے بیگ میں رکھ دیا تھا، ورنہ اسے دیکھ کر تو یہ لوگ مجھے واقعی ایجنسی کا بندہ سمجھنے لگتے۔ موبائل بھی موجود تھا جسے میں نے باہر نکالا اور سفیر کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل بجی اور فوراً کال ریسیو ہو گئی۔ سفیر نے ہیلو کے جواب میں کہا، کہاں ہو تم؟ ابھی وسیم وہاں سے آیا ہے، میزبان نے بتایا کہ تم جا چکے ہو، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ یقین کرو میں پھر اغوا ہو چکا ہوں۔ یوں کہو کہ اغوا سیریز چل رہی ہے، ہر قدم پر اغوا ہو رہے ہیں۔ سفیر نے شاید مائک کھول دیا تھا، کیونکہ اس بار وسیم کی بھی آواز آئی تھی۔ جلدی بتائیں کہاں ہیں آپ اس وقت؟ یہی تو معلوم نہیں ہے۔ بات غلط بھی نہ تھی، میں نے ابھی تک باہر کا منظر دیکھا بھی نہ تھا۔ آتے وقت باتوں میں اس نے مجھے الجھا لیا تھا، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکا تھا۔ عقل مند ہمیشہ ہوشیار رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں اس بندے پر اتنا اعتماد کیوں کر بیٹھا تھا۔ دراصل میرے ذہن میں کوئی خطرے والی بات نہ تھی، میں اسے ایک معمولی ڈرائیور سمجھا تھا جس کا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ کیا کسی کمرے میں قید ہے؟ نہیں، آزاد ہوں، لیکن مقام نامعلوم ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، ابھی پوچھ کر بتاتا ہوں۔ میں اندر کی طرف بڑھا۔ ریاست خان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ صغیر اس کا سر اپنی گود میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ واقعی وہ اسے دل کی گہرائی سے اپنا دوست سمجھتا ہے۔ جیدے اور اللہ ڈینو کے چہروں پر بھی غم کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن وہ اس قدر ٹوٹے پھوٹے نہیں لگ رہے تھے جیسے صغیر ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بس غمگین سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کیا؟ جی ہاں،
یہ گلگت شہر سے تقریباً 8 کلومیٹر پہلے آنے والا قصبہ مینوار ہے. یہ گھر کسی شاہ کا ہے جسے انہوں نے کرائے پر حاصل کیا ہوا ہے. میں نے فون پر بتایا یہ مینوار ہے. ہم جس گھر میں رہتے ہیں یہ کسی شاہ کا ہے جسے ان لوگوں نے کرائے پر حاصل کیا ہے. اوکے, ہم 10-15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. جس کی گاڑی حاصل کی ہے وہ ایک اچھا بندہ ہے اور صبح سے ساتھ ہے. وہ ہر علاقے سے واقف ہے. سفیر نے کہا. میں نے بھی ایک ایسے بندے پر یقین کر لیا تھا جس کی سزا بھی مل گئی ہے. آنکھیں کھلی رکھنا اپنی. اتفاق ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس لیے اس بندے کو پہچان لیا. اس کی مدد میں نے ایسے وقت میں کی ہے جب موت اس کی شہرک کے قریب پہنچ چکی تھی. اگر میں مداخلت نہ کرتا تو وہ لاش میں تبدیل ہو جاتا. لمبی کہانی ہے, آ جاؤ گے تو سناتا ہوں. یہ بتاؤ, جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو وہاں تفتیش کے لیے کوئی جگہ ہے؟ گویا کچھ قیدی بھی ساتھ ہیں. بے فکر ہو کے آ جاؤ. اپنا مرتجسس شاہ ہے نا, بڑے کام کا بندہ ہے. اس نے تمہاری بات سنتے اشارے سے بتا دیا ہے کہ ایسی جگہ ہے. جلدی پہنچو, اس لیے کہ قیدی ابھی بے ہوش ہیں. ان کے ہوش میں آنے سے پہلے میں انہیں یہاں سے منتقل کرنا چاہتا ہوں. میں نے سخت لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا. مجھے امید تھی کہ وہ میرے لہجے کو پہچانتے ہیں. لہجے نے بتا دیا ہوگا کہ میں جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں اور وہ ہوا میں اڑتے پرندوں کسی تیزی سے آ رہے ہوں گے. میں نے ایک بار پھر ریاست کو دیکھا. وہ اسی طرح بے ہوش پڑا تھا. شاید اس پر بہت زیادہ تشدد ہوا تھا. اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی. اسے جلد کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا. ابھی میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی اور پھر دروازے پر دستک ہوئی. صغیر وغیرہ بری طرح چونکے. میں نے اللہ ڈنو سے کہا, جاؤ جا کر دروازہ کھولو, باہر میرے آدمی ہیں. وہ کھڑا ہو گیا لیکن اس کے چہرے پر بے یقینی چھائی ہوئی تھی. لیکن میرا حکم تھا اس لیے وہ اٹھ گیا. ابھی وہ دروازے تک پہنچا بھی نہ تھا کہ مجھے دھڑکا ہوا کہ کہیں مجھے واقعی مغالطہ نہ ہوا ہو کہ میرے آدمی ہیں. ہو سکتا ہے وہ امداد شاہ کے آدمی ہو. میں نے اللہ ڈنو کو رکنے کے لیے کہا اور خود دروازے کی طرف بڑھا. دروازے میں کوئی رکھنا نہیں تھا کہ میں اسے جھانک کر دیکھ لیتا, اس لیے بحالت مجبوری دروازہ کھولنا پڑا. دروازہ میں نے یکایک نہیں کھولا بلکہ تھوڑا سا کھولا اور داہنے پیر کو دروازے کے پلڑ سے اٹکا دیا تھا کہ اگر زور زبردستی ہو تو آسانی سے دروازہ نہ کھلے. لیکن دروازہ کھلتے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی, اس لیے کہ میرے سامنے سفیر کا چہرہ تھا. میں نے دروازہ پورا کھول دیا. اس کے پیچھے وسیم تھا اور وسیم کے ساتھ ایک نیا بندہ تھا. وقت کم ہے اور لوگ زیادہ ہیں, جلد انہیں یہاں سے منتقل کرنا ہے. ابھی لو, سفیر نے کہا اور اندر داخل ہوا. لوڈ کرنے والا مال کس طرف ہے؟ ادھر والے کمرے میں. میں نے اشارہ کیا. وہ سب ادھر بڑھ گئے. امداد شاہ کو سفیر نے اکیلے اٹھا لیا. دوسرے کو وسیم اور نئے بندے مرتجسس نے مل کر اٹھایا. وہ شخص باڈی بلڈر تھا اس لیے وزن بھی زیادہ تھا. وسیم اور مرتجس شاہ نے بدقت تمام اسے باہر لے کر آئے تھے اور گاڑی میں ڈالا تھا. ایک اور ہوگا, اسے بھی گاڑی میں ڈالو. یہ کہہ کر میں جیدے والے کمرے میں داخل ہوا. ریاست اسی طرح بے ہوش تھا. میں نے صغیر کی طرف دیکھا. فکر نہ کرو, ریاست خان کو کچھ نہیں ہوگا. میرے آدمی پہنچ گئے ہیں. ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے. ضرورت پڑی تو اسے CMH تک لے جائیں گے. صاحب جی کچھ بھی کریں, میرے یار کو بچا لیں. یہ بڑا نائس بندہ ہے جی, نماز بالکل قضا نہیں کرتا. آپ اس پر رحم کریں, اللہ اجر دے گا. ارے بے وقوف, وہ میرا بھی یار ہے. میری وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسا ہے. ہم اسے ہر حال میں ٹریٹمنٹ دیں گے. اب اسے لے کر جانا ہے. اٹھاؤ اسے تاکہ باہر لے جا سکیں. اللہ ڈنو, جیدے اور صغیر نے اسے ہاتھوں پر اٹھایا اور ہم باہر آ گئے. اتنی دیر میں قیدیوں کو بھی گاڑی میں بھرا جا چکا تھا. بڑی سیٹ پر ریاست خان کو لٹا دیا گیا. صغیر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. اس وقت ہائی روف کی حالت اگر کمپنی والے دیکھ لیتے تو مارے خوشی کے بے ہوش ہو جاتے. انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہائی روف میں اتنے سارے بندے ٹھوسے جا سکتے ہیں. مرتجسس گاڑی چلا رہا تھا. سڑک بھی ہموار تھی اس لیے سفر کا پتہ نہ چلا اور ہم گلگت کے اس مکان میں پہنچ گئے جو سفیر نے عقل مندی دکھاتے ہوئے کرائے پر حاصل کر لیا تھا. مکان کے آتے میں ہائی روف کو روک کر مرتجسس اترا. اس نے پچھلا دروازہ اوپر اٹھا کر کہا, ان حرام خوروں کو کیسے اتارا جائے؟ سب کے سب تو بے ہوش پڑے. میں ہوں نا. وسیم نے آگے بڑھ کر کہا اور امداد شاہ کو کھینچ کر کندھے پر لادا اور اندر کی طرف بڑھا. عبداللہ نے جیدے کے ساتھ مل کر باڈی بلڈر کو اٹھایا. تمام قیدیوں کو اندر پہنچانے کے بعد وہ ریاست خان کی طرف بڑھے تھے کہ میں نے مرتجسس سے کہا, یہاں کو اچھا ڈاکٹر مل جائے گا؟ کیوں نہیں, یہاں بلانا ہے یا اسے لے کر چلنا ہے؟ کوئی قاعدے کا اسپتال ہے تو وہیں لے چلو. میرے خیال میں بندے کی حالت بتا رہی ہے کہ اسے اسپتال لے جانا ہی بہتر ہوگا. وسیم نے اپنا خیال ظاہر کیا. شارع قائد اعظم پر فیملی ہاسپٹل ہے, وہاں میرے جاننے والے سٹاف میں ہیں, وہی چلے چلتے ہیں. مرتجسس نے کہا, وہاں فیسلٹی تو ہے نا؟ جی ہاں, کسی بھی بڑے اسپتال کے مقابلے میں اچھا اسپتال ہے. اہم بات یہ کہ وہاں کے کئی ڈاکٹرز میرے جاننے والے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی. اس بارے میں کوئی تفتیش تو نہیں کرے گا کہ یہ زخمی کیسے ہوا؟ پہلے پولیس میں رپورٹ درج کرائیں. میں نے مرتجسس سے پوچھا. مرتجسس نے کہا, نہیں جناب, میں ہوں نا, پولیس تک بات نہیں پہنچے گی. وہ پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور ہم اسپتال کی طرف چل پڑے. وہاں پہنچ کر احساس ہوا کہ مرتجسس کی واقعی بہت سے لوگوں سے واقفیت ہے. اس کے کہنے پر فوری ٹریٹمنٹ دیا جانے لگا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, ایکس رے میں سب خیریت ہے. شاید اندرونی چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوا ہے. جلد ہوش میں آ جائے گا. مگر اتنی چوٹیں آئی کیسے؟ ڈاکٹر نے پوچھا. اسے کچھ گنڈوں نے لوٹنے کے لیے الٹا لٹکا دیا تھا.
डॉक्टर मुस्कुरा कर बोला, हमने ये बात पहले ही जान ली है, इसलिए कि स्कैनिंग में गज़ा की नाली में कुछ मवाद नजर आया है जिसे हमने साफ कर दिया है। अहम बात है कि इसके गुर्दे पर चोट लगी है जिसका असर अच्छा दिखाई नहीं देता। वैसे हमने उसके लिए इंजेक्शन भी लगा दिया है, आराम आ चुका होगा। कैसे रात भर एडमिट रहना पड़ेगा? ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप घर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, पर 2-3 घंटे के बाद। डॉक्टर की बातों से अंदाज़ा हो गया कि मामला ज़्यादा सीरियस नहीं है। मैं भी मुतमईन हो गया, सगीर को वहीं छोड़ा और वापसी के लिए निकल पड़ा। लेकिन उन्हें समझा दिया था कि जो कोई भी पूछे तो यही बताना कि कुछ लोगों ने लूटने के लिए इसे सदुपयोग किया है और वो सब ट्रैकिंग के लिए आए हुए थे। वापस आया तो वसीम बेचैनी से मुंतज़िर था। अंदर दाखिल होते ही वो बोला, अंदर मौजूद साहब बेचैनी से मुंतज़िर हैं कि आप आ जाएं ताकि उनकी खातिरदारी हो सके। होश आ गया उसे क्या? हाँ, वो चीखने की मुतवारिर कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं। मैंने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो कमरा साउंड प्रूफ नहीं था, इसलिए उसकी चीख बाहर तक सुनी जा सकती थी। इसी खतरे के पेश नज़र मैंने अंदर जाती दरवाज़ा बंद किया, फिर इमदाद शाह की तरफ देखा। वो कीना तो उस नज़रों से मुझे घूर रहा था। मैंने उसके पास बैठकर कहा, इमदाद शाह, या जो भी तुम्हारा नाम है, गौर से सुन लो। अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो मैं अलग हट जाऊंगा और बाकी के सवालात मेरा ये साथी करेगा। मैंने बाद में अंदर आने वाले अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। यह बंदा 3rd डिग्री का माहिर है, इसकी मार का जवाब नहीं है। जिस्म से कतरा भी खून का नहीं निकलता और अंदरूनी हालत खस्ता तर हो जाती है जिसे कोई डॉक्टर तशद्दुद साबित नहीं कर सकता। अब सोच लो, मेरे सवालात का जवाब सीधे साधे तरीके से दोगे या इसका सामना करोगे? इमदाद शाह का मुंह बंद था। वो बोलना चाहता भी तो बोल ना पाता, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। आंखों में नफरत की लहरें हिलकोरे ले रही थीं। मैंने सफ़ीर को आवाज़ दी। वो किसी जिन की तरह फौरन हाजिर हो गया। उसने अंदर आते एक नज़र इमदाद शाह पर डाली और फिर मुंह दूसरी तरफ करके थूका और जेब से कलम तराश निकालकर कीरिंग से उसे अलग किया। वो छोटा सा चाकू कितना धारीदार है इसका मुझे अंदाज़ा था। उसने चाकू की धार पर उंगली फेरी और फिर मुझसे बोला, फरमाओ, पहले कहाँ से इब्तिदा करूँ? किस जगह की चमड़ी पहले छीलूँ? कुछ तौक़ुफ़ कर लूँ, 1-2 सवालात तो पूछ लूँ। अगर जवाब ना दे तो तुम्हारी मदद ज़रूर लूँगा। अभी तो इसलिए बुलाया है कि इसकी हल्की सी खातिरदारी करनी है। अरे जनाब, हल्की खातिरदारी के लिए मैं हूँ ना। वसीम आगे बढ़कर बोला, छोटे काम मैं करता हूँ तो फिर इसे तकलीफ क्यों दी है? उसने वहीं करीब रखी एक बाल्टी उठा ली। टीन की चादर से बनी ये बाल्टी किसी और काम के लिए थी। उस बाल्टी को उसने उल्टा करके इमदाद के सर पर रखा। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। सफ़ीर ने उसे उठाकर बिठा दिया। पीठ दीवार से लगी हुई थी। बाल्टी सर पर आ जाने से अब वो कुछ देख नहीं पा रहा था। वसीम ने बाल्टी उठाने के बाद वहीं रखी हथौड़ी को उठाया और बाल्टी पर चोट मारी। उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मुंह बन गया। उसकी आवाज़ मेरी समाज से टकराई तो मेरा मुंह बन गया। अजीब सी कराहियत आमेज़ आवाज़ थी। अभी गूंज ख़त्म भी ना हुई थी कि उसने फिर हथौड़ी का वार किया। फिर वही आवाज़। मैं समझ गया कि जब खुली समाज से ऐसी आवाज़ कराहियशुदा है तो बाल्टी के अंदर कानों के इतने नज़दीक वो गूंजती हुई कैसी लग रही होगी। 5वीं-6ठी चोट पर इमदाद शाह ने खुद को ज़मीन पर गिरा दिया। मैं समझ गया कि अब वो अजियत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस अजीबो गरीब इज़ा ने उसे तोड़ के रख दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए वसीम की पीठ पर हाथ रखा। बस अब बाल्टी उतार लो। वसीम ने बाल्टी उतारी तो इमदाद शाह का चेहरा नजर आया। चेहरे पर अजियत सहने का मलमा साफ नजर आ रहा था। मैंने उसके मुंह पर बंधी पट्टी को हटाया था कि वसीम बोला, क्या हाल है जनाब का? आप जवाब देना पसंद करोगे या बाल्टी दोबारा सर पर रखूं? बाल्टी का नाम सुनते उसकी आंखों में खौफ तैर गया। उसने डरकर बाल्टी को देखा। यार दिलदार, अगर जवाब देने पर राजी हो तो शुरू हो जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। ऐसे ऐसे तरीके कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी मेरा नाम सुनकर कांपेंगी। यूँ समझ लो कि मैंने जो कुछ किया ये हल्की खातिरदारी थी। अभी मुझसे ज़्यादा आजमूदा तरीके जानने वाले लाइन में अपनी बारी के मुंतज़िर खड़े हैं। मैंने सफ़ीर और अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। इमदाद शाह का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अब्दुल्ला आगे बढ़ा। उसके हाथ में प्लास था। वो बोला, आज कई दिन हो चुके हैं, मुझे दिली खुशी नहीं मिली। जानते हो मुझे खुशी किस बात से मिलती है? जब मेरे प्लास की जकड़ में आकर किसी की उंगली चरचराती है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। दिल में ठंड सी पड़ जाती है। इमदाद शाह हद से ज़्यादा खौफज़दा हो चुका था। मैंने आगे बढ़कर कहा, बोलो, क्या मेरे सवालों के जवाब देना पसंद करोगे? उसने खौफज़दा नज़रों से पहले अब्दुल्ला के प्लास को देखा और फिर मेरी तरफ देखकर असबात में सर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ बस गया था। मैं समझ गया कि यह अंदर से टूट चुका है। तुमने रियासत पर तशद्दुद क्यों किया है? उसने होठों पर जुबान फेरी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन जवाब देने से वो अब भी इनकारी था। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। क्या आपका ताल्लुक ISI से है? हम कौन है ये भूल जाओ, सिर्फ सवालों का जवाब दो। रियासत खान पर तशद्दुद किस वजह से किया? उसे काम दिया गया था, वो नहीं किया था उसने। काम क्या था मुझे खुद नहीं पता। उसने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा। मैं समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सफ़ीर की तरफ देखा। एक काम करो। क्या? चमड़ी छीलना शुरू कर दूं? नहीं, ऐसा करो, एक मोमबत्ती लेकर आओ। अच्छा। सफ़ीर बाहर चला गया। वो जितनी तेज़ी से गया था इतनी ही तेज़ी से लौट आया। मैंने वसीम से कहा, इस वाली रस्सी को लेकर इसे खिड़की के साथ बांध दो, सलाखें मजबूत हैं,
اس لیے بندھن سخت ہونا ضروری ہے تاکہ یہ ہل نہ سکے، اسی طرح باندھنا کہ یہ بیٹھا رہے۔ وسیم نے ایسا ہی کیا۔ اب اس کے داہنے پیر کو اٹھا کر اس رسی سے باندھو تاکہ پیر نیچے نہ گرے۔ اس نے یہی کیا، اس کے داہنے پیر کو رسی سے باندھ دیا۔ اب وہ عجیب حالت میں بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس کی پنڈلی کے نیچے لے جا کر موم بتی کو جلا کے رکھ دیا۔ موم بتی کی لو اس کی پنڈلی سے ٹکرا رہی تھی، جلا رہی تھی۔ گو کے لو اتنی اونچی نہیں تھی کہ فوراً گوشت جلانے لگتی، لیکن اس کی تپش پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے مڑ کر عبداللہ سے کہا، ایسا کرو، چل کر باہر ہوا میں بیٹھتے ہیں، جب اس کا دل چاہے گا ہمیں آواز دے لے گا۔ ہاں کیوں نہیں، ایسا کرتے، کھانا آ گیا ہے، ہم سب باہر ہوا میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ وسیم نے کہا اور ہم سب باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے امداد شاہ سے کہا، جب صحیح جواب دینے کا موڈ ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ باہر آتے میں نے کہا، وسیم تم ایسا کرو، ریاست کے پاس چلے جاؤ، اسپتال میں کسی اہم شخص کا رہنا ضروری ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ سفیر نے خود کو پیش کیا، اگر تم جانا چاہو تو بہتر ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ بھی کر سکتے ہو، اس بندے کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، وہ ایک معصوم شخص ہے۔ بے فکر رہو، میں سب سمجھ گیا۔ وہ باہر نکل گیا۔ مجھے امید تھی کہ امداد شاہ سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ یقیناً کوئی اہم بندہ ہے۔ اس کی باتوں سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی خاص مشن پر اس علاقے میں آیا ہے۔ اس نے اپنا جال کہاں تک پھیلایا ہے یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ میں دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں اللہ ڈنو اور جیدہ بستر پر بیٹھے تھے۔ وہ بالکل چپ تھے، جیسے مل کر کچھ سوچ رہے ہوں۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، اور بھائیو کیا حال چال ہے؟ سر، ریاست خان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جیدے نے پوچھا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ فکر مند ہے۔ وہ واقعی ریاست خان سے محبت رکھتا تھا، ورنہ اتنا پریشان کیوں ہوتا؟ سب ٹھیک ہے، وہ شام تک آ جائے گا۔ اس کو اندر بہت مار پڑی ہے، اندر کچھ خرابی نہ آ گئی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سر پر صرف ایک ایسی چوٹ ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بھی معمولی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صغیر نے خوش ہو کر کہا، ابھی میں اس سے بات کر ہی رہا تھا کہ میری جیب میں موبائل کی بیل بجی۔ میں نے جلدی سے نکال کر دیکھا، سفیر کی کال تھی۔ ہاں، ڈاکٹر نے اسے وارڈ میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ تو اچھی خبر ہے۔ ایک بات میں نے محسوس کی ہے، ابھی کنفرم نہیں ہوں، تم وسیم کو بھیج دو۔ خیریت؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک آدمی مسلسل ریاست خان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پوری طرح ہوشیار رہنا۔ میں بھی وسیم اور عبداللہ کو بھیج رہا ہوں۔ دونوں کی ضرورت نہیں ہے، وسیم کافی ہے۔ وسیم کو تو بھیجوں گا ہی، اس کے پیچھے عبداللہ جائے گا تاکہ کور دے سکے، وہ تم دونوں سے دور رہ کر نظر رکھے گا۔ اوکے۔ سفیر نے لائن کاٹ دی۔ اب مجھے یقین سا ہو چلا تھا کہ یہ کوئی لمبا چکر ہے اور امداد شاہ کوئی بڑا کھلاڑی ہے۔ اس سے سچ اگلوانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ میں ان لوگوں کو یعنی ریاست اور اس کے ساتھیوں کو یہاں سے چلتا کر دوں۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں امداد شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس طرف جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ پھنسی پھنسی آواز میں مجھے پکار رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ جو بھی ہے جلد آ جائے۔ میں ٹہلنے والے انداز میں اس کمرے میں داخل ہوا۔ موم بتی نے اپنا کمال دکھا دیا تھا۔ کمرے میں گوشت چلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی بجھا دی۔ اگر اس کا سرا بندھا نہ ہوتا تو وہ یہ کام کب کا کر چکا ہوتا۔ اب بتاؤ کیسا فیل کر رہے ہو؟ میرے سوالوں کا جواب دو گے یا مزید موم بتیاں جلا کر باہر چلا جاؤں؟ میں ہر سوال کا جواب دوں گا، اس نے کرہانے والے انداز میں کہا۔ تم نے ریاست خان کو کون سا کام دیا تھا جو وہ کر نہیں سکا؟ ہمارا ایک مہمان آنے والا تھا، اسے تو انہیں پریشان کر کے بھگا دیا۔ پر تم ہو کون؟ میں خدائی فوجدار ہوں۔ یہ بتاؤ کہ وہ مہمان کون تھا؟ وہ ہمارے گروپ کو امداد دینے والے کا نمائندہ تھا، اس کو یہاں کوئی کام انجام دینا تھا۔ کون سا کام؟ اس بارے میں ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں اپنے ساتھی کو بلا لیتا ہوں، وہ خود پلاس سے ناخن کھینچ کر پوچھ لے گا کہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں۔ یقین کرو مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کرب رچا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اس لیے سوال کو چھوڑا اور نیا سوال کیا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس گروپ یا لوگوں سے ہے؟ ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، میں بھی ریاست خان کی طرح حضرت جی کا مرید تھا۔ کون حضرت جی؟ اس ملک میں کروڑوں حضرت جی ہوں گے، کس کی بات کر رہے ہو؟ میں حضرت مرشد جی کا مرید تھا، ان کا ایک اور مرید ہے ناصر شاہ، وہ مجھ سے کام لیتا رہا ہے، ہر کام کے الگ پیسے ملتے ہیں۔ اس بار اس نے یہ کام مجھے سونپا تھا کہ میں ریاست خان پر نظر رکھوں، اس سے کوئی شخص مل جائے گا، وہ اسے کوئی کام سونپے گا، اگر ریاست وہ کام نہ کر سکے تو میں اس پر دباؤ ڈالوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے خود کہا تھا کہ مرشد جیسے لوگوں سے تم خود کام لیتے ہو، اور اب یہ کہہ رہے ہو کہ تم اس کے مرید تھے۔ اس دروغگوئی کی وجہ بھی بتاتے چلو۔ جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بھی صحیح تھا، اور جو اب کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے۔ پہلے میں نے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کا مرید بنا، لیکن بعد میں جب ناصر شاہ کے ساتھ کام کرنے لگا تو سمجھ آئی کہ مرشد تو ایک کھلاڑی ہے، اپنے چہرے پر تقدس کا ملمہ سجائے ہوئے ہے، اس لیے اس کی قدر میری نظروں میں کم ہو گئی اور میں نے اس بیعت کو بھلا دیا اور ناصر شاہ کے ساتھ کام کرنے لگا۔ گویا تم سے کام لیتا ناصر شاہ، اسی نے حکم دیا تھا کہ ریاست پر دباؤ ڈالو۔ ہاں، دباؤ ڈالنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسے ختم کر دو۔ اس کے بارے میں نئی ہدایت مجھے فون پر ملی کہ ریاست خان نے غداری کی ہے اور ایجنسی والوں سے مل گیا ہے،
اس نے کس کس ایجنسی کو کیا کیا بتایا ہے مجھے یہی معلوم کرنا تھا. اسی وجہ سے میں نے اس پر سختی کی تھی. اس کی غداری کی وجہ سے ہم سب خطرے میں آ گئے ہیں. اسی کا غصہ تھا مجھے. تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں کیا وہ بھی ناصر کے آدمی ہیں؟ ہاں. رہتا کہاں ناصر؟ پنڈی میں. ٹھیک ہے اب تم آرام کرو, جلد ہم سفر پر چلیں گے, تم بھی میرے ساتھ ہوگے. میں باہر آ گیا. اب مجھے سفیر وغیرہ سے مشورہ کرنا تھا. حالانکہ سفیر ہو یا عبداللہ یا وسیم, کوئی بھی میرے فیصلے سے انحراف نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میں نے ان سے مشورہ لینا ضروری سمجھا تھا. میں عبداللہ کے کمرے میں آیا تو وہ نیٹ پر چیٹنگ کر رہا تھا. یہ بچوں والا شوق کب سے پیدا ہو گیا؟ مانی کا پیدا کردہ شوق مانی کے ہی کام آ رہا ہے, اسی سے باتیں ہو رہی ہیں. اچھا کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہیں دبئی میں. اسے فلیٹ راس آ گیا. اس نے اپنا سب کچھ وہیں شفٹ کر لیا ہے. شاید آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ جس کے لیے مرا جا رہا تھا, جس سے باتیں بھی سرگوشیوں میں کیا کرتا تھا, اب اس سے زور زور سے باتیں کرتا ہے. بس شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے تاکہ ہم جا کر اسے مزید عذاب میں ڈالنے کے لیے لاہور سے اس کی جان کو دبئی پرواز کرا دیں. ارے بات یہاں تک پہنچ گئی. چلو اچھا ہوا. بیتو کا زندگی بھر افسوس رہے گا. کاش اسے بھی اس کی محبت سے ملا سکتا میں. آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مانی جیسا کمگو اور معصوم بچہ ایک لڑکی کے لیے اس طرح پاگل اٹھتا ہے؟ ہاں یہی بات مانی بھی کہتا تھا, لیکن ذرا آہستہ سے, اس لیے کہ وہ بڑوں کے پیار میں مداخلت نہیں کرتا تھا. وسیم نے اندر آتے ہوئے کہا. اس چوٹ پر عبداللہ تل ملا گیا, لیکن بولا کچھ نہیں. وہ بولتا بھی کیسے, اس لیے کہ وسیم نے حقیقت بیان کی تھی. مجھے معلوم تھا کہ وہ بھی عشق کی اندیکھی آگ میں تپ رہا ہے. بھلے ہی وہ اسے مظلوم لڑکی سمجھ کر آگے بڑھا ہو, لیکن وہی چنگاری آگ بن چکی تھی. اسی طرح جیسے وسیم سعدیہ کے لیے رحم کے جذبے سے بڑھا تھا, لیکن بعد میں وہی اس کے لیے سب کچھ ہو گئی. اگر میری زندگی بھی معمول پر آ گئی تو میری کوشش ہوگی کہ ہم سب ایک جگہ رہیں, پاس پاس گھر ہوں. ایک گھر میں مونا کے ساتھ سفیر, دوسرے میں وسیم اور سعدیہ, تیسرے میں عبداللہ اور بانو, چوتھے میں مانی اور شازیہ, پانچویں میں ایاز اور شاہین. خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, اور میں خواب دیکھ رہا تھا کہ وسیم کی آواز نے مجھے حال میں کھینچ لیا. اس بدبخت نے کچھ اگلا بھی ہے یا اور خاطرداری کرنی ہے؟ بہت کچھ بتایا اس نے. اس کی تصدیق کے لیے ہمارا پنڈی جانا ضروری ہے. تمام کڑیاں مرشد کی خانقاہ سے مل رہی ہیں. جسے ہم نے اجاڑ دیا تھا وہ اب ایک نئے انداز میں سامنے آئی ہے. چلیں اس بہانے مجھے بھی اپنا کچھ پرانا حساب چکتا کرنا ہے. وسیم نے کہا. میں نے اس سے پوچھا, یہ مرتجسس کیسا بندہ ہے؟ اسے ہم نے موت کے منہ سے چھینا ہے, اس لیے نمک حلالی تو کرے گا ہی, آگے اللہ جانے. حالات ایسے الجھ رہے ہیں کہ ہر ایک پر یقین نہیں کیا جا سکتا. اب یہی دیکھ لو, جس بندے کو میں نے معمولی ڈرائیور سمجھا وہ ایک بڑا مہرا نکلا. یہ ہمیں کن حالات میں ملا پہلے یہ سمجھ لیں, پھر آپ کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں گے. وسیم نے کہا. ہم تینوں جہاں اترے وہاں سے بس اسٹاپ کی طرف جا رہے تھے. رستہ کچھ سنسان تھا, دور دور تک میدان تھا, کہیں کہیں گھنی جھاڑیاں بھی تھیں. اس ویران راستے میں انسان کی شکل دیکھنے کو ہم ترس گئے. یوں بھی یہاں لاہور کراچی کی طرح ہر گلی کوچے میں تو بھیڑ نہیں ہوتی. ہم کچھ ہی آگے گئے تھے کہ مجھے ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو اور وہ جکڑ سے نکلنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. یہ آواز سفیر نے بھی سنی, وہ بھی چوکنا ہو گیا. اس نے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا اور ان جھاڑیوں کی طرف بڑھا جدھر سے آواز آئی تھی. نزدیک پہنچتے اس نے للکارا. للکار سنتے اندر کسی نے آواز دی. کون ہے؟ اپنا راستہ لے ورنہ بے موت مارا جائے گا. اتنی دیر میں ہم سب نے جھاڑیوں کو گھیر لیا. اس دھمکی نے سفیر پر جنون سے طاری کر دیا. اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیا ان میں سے ایک کو لات ماری. وہ 3 تھے اور ہم بھی 3 تھے. جسے لات پڑی وہ اچھل کر دور جا گرا. اس کے ساتھی کے ہاتھ میں کھلا چاقو تھا. اس نے چاقو لہراتے ہوئے سفیر پر حملہ کیا کہ میں نے اس کی کمر پکڑ لی اور عبداللہ نے تابڑ توڑ 2 پنچ مارے. اس کی ناک کا بھرتا بنا تو وہ لہراتا ہوا گر گیا. اتنے میں نیچے دبا ہوا بندہ اٹھ گیا. اب وہ بھی ان کے پٹائی میں شامل ہو گیا تھا. بس 10 منٹ کی دیر لگی اور وہ سب لمبے لمبے ہو گئے. تب ہم نے اس بندے سے پوچھا کہ بات کیا تھی. اس نے بتایا کہ یہ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لائے تھے. قتل کرنے کی وجہ کیا تھی یہ پوچھنے پر اس نے جو بات بتائی اسے سن کر مجھے حیرت ہوئی. وہ تینوں باہر کے تھے. افغانستان میں جب افراتفری پھیلی اور وہاں سے آنے والے پناہ گیروں کو حکومت نے اس علاقے میں ایک کیمپ بنا کر رکھا. یہ تینوں اسی کیمپ کے رہنے والے تھے اور اس بندے کے ساتھ ڈرائیونگ کیا کرتے تھے. انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی تھی. وہ لڑکی اس بندے کی محبوبہ ہے, اس لیے اس نے احتجاج کرتے ہوئے دھمکی دی کہ ان سے نمٹ لے گا. اسی بات پر وہ تینوں سے بس اسٹاپ سے اغوا کر کے لائے اور اب قتل کرنے والے تھے. اس معاملے کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے تھے, اس لیے مرتجسس کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل پڑے. اس نے جب بتایا کہ اس کی اپنی سوزوکی ہے اور وہ ڈرائیوری کرتا ہے تو ہم نے ساتھ رکھ لیا. آدمی ایماندار ہے, پھر ڈرا ہوا بھی ہے کہ وہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں, اس لیے ہمارے ساتھ ہے. اس سے پوچھو, اگر یہ ہمارے ساتھ پنڈی جانا چاہے تو اس کی سوزوکی پر ہی ہم چل دیتے ہیں. راستے میں پریشانی تو ہوگی مگر مجبوری ہے کیونکہ ہمیں بائی روڈ ہی جانا پڑے گا. امداد شاہ کو ساتھ لے کر ہم بائی تو جانے سے رہے. یہ خود بھی لاہور یا پنڈی جانے کا سوچ رہا ہے تاکہ وہاں سے پیسے کما کر لائے اور نکاح کر سکے. اوکے تو پھر ضرور بات کرو. ٹھیک ہے, میں بھی بات کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا یا نہیں. لیکن اس زخمی بندے کا کیا کرنا ہے؟ ریاست خان بھی ہمارا درد سر نہیں ہے. انسانیت کے ناطے ہم اس کی اتنی مدد کر دیتے ہیں کہ اس کا علاج ہوتا رہے. یقیناً تم لوگوں کے پاس بھی ATM کارڈ ہوگا.
میرے پاس بھی ہے، بیگ میں سب کچھ محفوظ ملا ہے، اسے اچھی خاصی رقم نکال کر دے دیں گے، ویسے بھی 2-4 دن سے زیادہ اسپتال میں وہ رہے گا نہیں، صحت مند ہوتے ہی باہر کراچی یا جہاں جانا چاہے چلا جائے گا۔ میں نے کہا اور باہر نکلنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے سفیر سے بات کرنا تھی، اس لیے کہ زیادہ دیر کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ امداد شاہ کے اور بھی ساتھی ہوں گے، وہ ہوشیار ہو گئے ہوں گے، پھر مجھے جلد سے جلد مرشد سے بھی 2 ہاتھ کرنا تھے، اس لیے یہاں وقت برباد کرنا ضروری نہ تھا۔